मेराज खान है, मैं नेक मोहम्मद शहीद का छोटा भाई हूँ। मेरा भाई 9 नवंबर को यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था काला खेल दर खैबर में, तो उस हादसे का मुझे जब पता चला, मैं शांगली में था, तो मुझे वो दस्तान में बयान नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर क्या गुजर गया और क्या गुजर रहा है। मेरा भाई जो एक्चुअली यहाँ पर था, उसके साथ 8 बंदे थे। उस दिन जब इसके मेन में उतरा तो उसके साथ 4 बंदे और थे, तो ये एक्चुअली उसका निगरान था, ऊपर एक जो होता है। तो वो बंदे को जब उन्होंने कहा कि इस तरह गैस का ख़तरा है, तो उन्होंने अपने बंदे को पीछे बिठाया और खुद उस जगह की मुआयना कर रहे थे। ये सेंटर का जो मेन है, उसके सेंटर में ये हादसा पेश हुआ। तो जब बाद में उसको लिखे तो ऐसा गैस का जो बदबू है वो महसूस हो रही, तो उसने अपने बंदों को सेट पर कर दिया और उसको आगे धकेल दिया और उनको जो स्टेप बाय स्टेप एक एक को बाहर भेज दिया, और ख़ुद अंदर बचने वाला नहीं था, तो उससे गैस के लपेट में आकर और लापता हो गया। उसको वाला जब पहुंचे तो उसमें काफ़ी देर हो चुकी थी, तो गैस जो था वो फैल गया था। उनके पास अंदर जाने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे जो उनके पास उस वक्त पर होना चाहिए था। बाद में मुझे भी काफ़ी मतलब है कि मेरा बेटे में था, तो उन्होंने, मेरा छोटा भाई था, उसने कहा कि उनके पास जाने के लिए अंदर सिलेंडर नहीं है, अंदर हेलमेट नहीं है। तो मैं खुद उसके एफर्ट में था। मैं पेशावर खैबर बाज़ार में सुबह जब 9 बज गए तो मैं उधर उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर में खुद ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं। बाद में उन्होंने कोशिश की, लेकिन वक्त गुजर गया, 24 घंटे गुजर के, तो आपने टाइम होता है। मेरा नाम सरजमीन अफ़गानी है। मैं पाकिस्तान माइंस वर्कर फेडरेशन में बहैसियत जनरल सेक्रेटरी फ़रज़ अंजाम देता हूँ। एक बहुत बड़ा माइनिंग फील्ड जो खैबर पख्तूनख्वा का दर आदम खेल जो पुराना FR कोहाट था, वहाँ बहुत बड़ी पैमाने पर माइनिंग हो रही है, कोयले की निकासी हो रही है। और हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4,500 टन डेली रोज़ाना वहाँ से कोयला डिस्पैच हो रहा है, और तकरीबन 15,000 कोल माइन वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो कोल माइन वर्कर्स है, इनका गालिब अक्सर जो है वो ज़िला शांगला से है, और एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 83% जो माइन वर्कर्स है वो ज़िला शांगला से बिलोंग करते हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बल्कि ये कोल माइन वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा से हटकर पंजाब के मुख्तलिफ कोल माइंस में, लाकड़ा सिंध के कोल माइंस में और बलूचिस्तान के कोल माइंस में बड़ी अक्सरियत में काम कर रहे हैं। यहाँ ये फार्मूला है कि जितनी मेहनत उतनी उजरत। ये टन के हिसाब से कोयले का फिक्स है, कितना टन कोयला निकालेगा, 1 टन कोयला निकालेगा तो आपको उसकी मजदूरी ये मिलेगी 2,000 रुपये टन या 1,800 रुपये टन। ये लिंक है प्रोडक्शन से या फिर खुदाई से फी फुट पे, कि 6 फुट ऊंचा 6 फुट चौड़ा 1 फुट का खुदाई करेगा तो उसके लिए फिक्स है 2,000 रुपये फुट है या 2,500 रुपये फुट है या 1,500 रुपये फुट है, जो भी तय हो जाता है दो फरीकैन के दरमियान। हमारा नाम नुरलाई सुबज़े, CBA कुल मैन लेबर यूनियन में जनरल सेक्रेटरी हूँ, और पाकिस्तान मैन वर्कर फेडरेशन का मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से लेबर की खिदमत कर रहा हूँ। यह हमारा मैंने जो है ना, ये 4,000 फुट तक 5,000 फुट तक हम नीचे ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं। वैसे लोग जब देखते हैं ये कहीं कोयला निकलता है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये निकलता है किस तरह। हम बहुत मुश्किल से इन कोयले को निकालते हैं। पहले से जब हम जाता है तो इस तरह समझो काम एक मौत की कुएं पर जाता है। हम 4,000 5,000 फुट नीचे जाकर फिर कोयला जो है ना, इस तरह कोयला नहीं है, कई सारा कोयला है। आप ज़रा देख लेंगे, ये कोयला जो है ना, ये ट्राली के हिसाब से निकलता है, और ये मिट्टी जो है ना वो ट्रकों के हिसाब से निकलता है। ये कोयला इस तरह है जिस तरह आटे में नमक के बराबर हो। इसको निकालने में हमें बहुत तकलीफ मिलता है। हम इसको ढूंढते हैं, इधर नहीं है, उधर होगा, उधर नहीं है, इधर होगा।
جب 4000 فٹ مین چلتا ہے تو اس میں ہمارا خیال میں 500 فٹ پر بھی کولا نہیں ہوگا. جب ہم صبح سے جاتا ہے تو ہم ٹیلی کے واسطے جاتا ہے. یہ ٹیلر پر جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو ان کا بہت سارا خطرات پیچھے رہ جاتا ہے. رسی کا خطرات ہوتا ہے, رولر کا خطرات ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا ٹیلر کلٹی بھی ہو جاتا ہے. الجمنٹ کو جب پتہ چلتا ہے تو خدا نہ کرے یہ آدمی جو ہے نا یہ بہت خطرناک کام ہے. جب ہم نیچے جاتا ہے پھر ہمارا ہوا کا بھی پروڈکشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ 4000-5000 فٹ میں آکسیجن رکھنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے. ان کو اگر فلیئر نہ ہو تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت خطرے کا باعث بن جاتا ہے. یہ بوری جو آپ دیکھتے ہیں اس طرح نہیں آئے ہیں, اس طرح ہے جس طرح شیر کے منہ سے آپ نے رزق نکالنا ہے. ہمارا رزق جو ہے نا ہم ایک شیر کے منہ سے نکالنا ہے. وہ جو کام کرتے ہیں اس علاقے کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے 2 راستے لازمی ہیں کہ ایک پر ہوا پورے فلو سے جائے, مائن سے جہاں مزدور کام کرتے ہیں وہاں سے گزر کر وہ جو گرمی ہے یا جو وہاں میتھین گیس وغیرہ ہے دوسری گیسز ہو سکتی ہے وہ باہر نکالے. یہ لازمی ہے. تو یہ اگر ہم یہ مینٹین نہیں رکھیں گے تو حادثات رونما ہو سکتے ہیں, اور زیادہ تر حادثات کا وجہ یہی ہے کہ وہ تازہ ہوا لیکن بالکل فلو سے یعنی پریشر سے وہاں گزر کے واپس کا سسٹم نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے ہاں یہ حادثات ہوتے ہیں. ہمارا چھوٹی بچی ہے, اگر جب میں دیکھتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں. ہمارا مزدور کا اگر آپ عمر دیکھ لیں تو یہ آپ کو پاکستان کے اور شہر ہونے سے 15 سال کم ملے گا. اگر اس کے کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن اگر مین میں کام کرتے کرتے اس کی زندگی اور لوگوں سے 15-20 سال کم رہتے ہیں, کیونکہ یہ پھیپھڑوں کا مریض ہو جاتا ہے, اس گردوں کا مریض ہو جاتا ہے, صاف پینے کا پانی نہیں ہے. میرا نام اسلام گل افریدی ہے اور میں پچھلے تقریباً 14 سالوں سے قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ایز اے انویسٹیگیٹو رپورٹر جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں. ان کانکنوں میں جو بندے ہیں جو جس کی عمر 30 سال یا 35 سال تک پہنچتے ہیں تو یہ سانس کی خطرناک قسم کی بیماریوں میں جو ہے وہ یہ مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے بستر پر لیٹ کر پوری زندگی جو ہے وہ معذوروں کی طرح گزار دیتا ہے, اور ان کی کمائی کا اور ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ ایک چھوٹے چیزیں جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ لوگ جو ہے وہ خود مزدور جو تھے وہ اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہیلمٹ میں کام کرنا ان کے لیے وہ تنگ ہو جاتے ہیں, ماسک پہنا ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. پھر یہ جب کام ختم کرتے ہیں تو پھر وہ صفائی کا کھانے کے دوران جو ہے ہاتھ دھونے کا یہ معمولی چیزیں ہیں. پھر ان کی واش رومز کا اور پھر ساری جو چیزیں ہیں چھوٹی چیزیں ہیں تو ان کا بھی یہ خود ہی نہ خیال رکھتے ہیں اور نہ کوئی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم ہوتا ہے. مائن ورکر کو پوری کالونیز جتنے بھی بنی ہے شہروں میں, نوشہرہ میں, پشاور میں اور علاقوں میں بنی ہے, لیکن اس میں مائن ورکرز کو ایک مکان بھی الاٹ نہیں ہوا ہے. حالانکہ مائن ورکرز ورکر ویلفیئر آرڈیننس 1971 میں مکمل وہ اس میں انٹائٹل ہے. یہاں بھی صاف پانی نہیں ہے. کسی جگہ آپ دیکھیں وہ پرانے ہٹ سے وہ پرانے مکان ہیں چھوٹے ٹوٹے پھوٹے ہیں, ان میں یہ غریب یہ مائن ورکر رہائش پذیر ہے. یہ پاکستان کے شہری بھی ہے اور خصوصی لیول پر یہ مائن ورکرز ہیں. ان کو استحقاق حاصل ہے کہ جن کے لیے جو مخصوص ادارے ہیں جن کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ فنڈ جہاں سے بھی ہو رہی ہے لیکن جا کر کے مائن اونر لیز ہولڈر سے یہ فنڈنگ ہو رہی ہے. جن کے جو سارا سسٹم چلتا ہے یا نوکریاں ان کو ملی ہے تو اس وجہ سے تو ملی ہے کہ یہ مائن ورکر کے ان مزدوروں کے لیے کام کریں گے. لیکن افسوس یہی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا اداروں کو انہوں نے اپنے اس حساب سے رکھا ہے کہ وہ یہاں لوگ بھرتی کرو, لوگ بھرتی کر کے تنخواہیں لو اور جو مراعات سہولت جتنے ممکن ہے خود لو. اگر ان غریب لوگوں کے لیے کچھ بچ گیا تو بچ گیا, نہیں بچا تو یہ اللہ ہی اللہ ہے. درادم خیل میں جب سے مائننگ شروع ہوئی تھی
اس وقت حالات کشیدہ تھے، گورنمنٹ کے لیے مشکلات تھی، مائننگ ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ وزٹ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ایک تجربہ کار لیبر کے ذریعے کام شروع کی گئی. کوئی نقشہ، کوئی انجینئر، کوئی سرویئر کوئی استعمال نہیں کیا گیا. یہاں اکثر مائنز میں تنازعات کے بغیر اس کا نقشہ نہیں بنایا جاتا ہے. ایک ریگولر میپ کے ذریعے مائن نہیں چلاتے یہ لوگ. اور دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہاں لیبر پارٹیاں وہ چینج ہوتی رہتی ہے. نقشہ ہو تو صحیح سمت میں جا سکتا ہے، لیکن اگر نقشہ نہ ہو اور پارٹیاں بھی چینج ہوتی رہتی ہے تو حادثات کے وقت پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ حادثے کا اصل اسپاٹ کون سا ہے، اوپر نقشے میں منشن نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مائنوں میں آگ ہوتی ہے. یہ تو یہاں سیم جو ہے وہ جو کوئلے کا ڈپازٹ ہے وہ پاکٹس میں ہے، وہ ایک ریگولر سیم نہیں ہے، کہیں بڑا کہیں چھوٹا. ایک تو اس کے لیے میکینزم بننا چاہیے کہ بڑا سیم کیسے کہا جاتا ہے. لیبر کے لیے یہ ٹریننگ ضروری ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ آگ سٹاپن کے ذریعے بند کیا جاتا ہے. اگر نقشہ مین کا موجود ہو تو اس میں وہ مینشن کیا جا سکتا ہے کہ یہاں آگ ہے. تو اس لیے وہ لیبر اگر ریگولر ہو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں آگ ہے، تو وہ آگے کام کرتا ہے، سیف جگہ میں کام کرتا ہے. نقشے کسی اونر کے ساتھ وہ تب بناتا ہے جب کسی اگلے ہمسائے کے ساتھ اس کا باؤنڈری کا تنازع ہو، پھر نقشے بناتے ہیں، ورنہ نہیں بناتے. خیبر پختونخوا والوں نے ایک ماڈل مائن یہاں چلایا ہے. بلوچستان میں بھی یہ ماڈل مائن کا کنسپٹ چلا تھا. سن 70 کے بعد ناکام ہو گیا. اس سے مائن ورکر یا لیز ہولڈر یا مائن اونر کسی کو فائدہ نہیں ہے. یہاں ماڈل مائن کے معاملات حکومت کے خزانے کے پیسے ضائع کیے گئے. اسی طرز پر دیکھا دیکھی لکیر کے فقیر کے حساب سے اس ماڈل مائن سے وہ مائننگ آپ نہیں چلا سکتے جو کہ جہاں مزدور عملاً جا کر کے کام کرتے ہیں وہاں ہونے چاہیے. جہاں لوگ مزدور کام کرتے ہیں وہاں اس حساب سے فائدہ اسی کو ہے جو اس پروجیکٹ کو چلا رہا ہے. اس پروجیکٹ میں لوگوں کو ملازم کیا ہوا ہے اور گاڑیاں وغیرہ لی ہیں، اس پہ وہ پھر رہے ہیں. کان کے سائز جو قانونی مطابق 6x6 ان کو کھودنا چاہیے کہ تاکہ آسانی کے ساتھ اس میں مزدور جا سکے، کام کر سکے. اور دوسرا یہ جب کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریسکیو کی جو آلات یا ایکوپمنٹس ہے وہ بآسانی کے ساتھ وہ اندر لوگ جا سکے اور وہ لوگ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ان کو ریسکیو کر سکے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مالک یہ لالچ کر دیتا ہے کہ کم پیسے دے کر کام کھودا جاتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے کوئلہ نکلنا شروع ہو جائے. پھر دوسرا ٹھیکیدار یہ لالچ کر دیتا ہے کہ وہ کم پیسے مزدور کو دے کر اس کے سائز کو کم کر دیتا ہے. مزدور یہ لالچ کر دیتا ہے کہ بڑے کان کے بجائے جو ہے وہ چھوٹے سائز کے کان بنا کے اپنا ٹائم بچت کر کے اور کم وقت میں جو ہے وہ زیادہ کام اس کا صلہ مل سکے. ریسکیو کے نام سے جو ادارہ ہے وہ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی پرفارمنس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جو بریدنگ آپریٹرز وغیرہ ہے، جو چیزیں ان کے پاس ہے، انسٹرومنٹ ہے، وہ آئے نا. ابھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس مائن میں جائے اور اس بندے کو ریکور کرے. نہیں ریکور ہو سکتا. یہ لوگ وہاں وہ انسٹرومنٹ استعمال ہی نہیں کر سکتے. وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ مائن کا سائز جو رکھنا چاہیے تھا 6x6 نہیں ہے. 1100 فٹ چلے. 1100 فٹ چلے ایک مہینے میں تو نہیں چلا ہے نا، ایک سال میں نہیں چلے نا، وہ 2-3 سال میں چلا ہوگا. کہاں تھے یہ سپروائزری جو عملے اور ان کا جو انسپیکشن ٹیم اور ان کا جو عملہ، وہ کیوں نہیں گئے کہ یہ سائز برابر کرو، یہ آپ کا سائز کم ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ کلاخیل میں ہوا. اس سے پہلے بھی یہ سینکڑوں حادثات ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح ہوتے رہیں گے. یہ کوئلہ ایک صنعت ہے اور اس سے صوبے کو اور ملک کو فائدہ مل رہا ہے. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ٹھوس اقدامات ہو چاہیے اور ان لوگوں کے لیے قانون سازی کرے، ان کے حقوق دے. اور ان کے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بندوبست. کیبنٹ محمد شہید کے 9 چھوٹے بچے آئے. کل اس کا ایک بچہ یہاں پر آ رہا تھا، رو رہا تھا، مجھے کہہ رہا ہے کہ انکل یہ کب نکلے گا. تو اس کے ابھی باقی خاندان پہ کیا گزرے گا.
हुकूमत को खुद सोचना चाहिए और उनके जो कंपनसेशन है उसके लिए बाद में यही लोग जो उनके यतीम बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, वो दौड़ते हैं, उनको कंपनसेशन जो है ना वक्त पर नहीं मिलते उनके लिए, फिर उनको इतना मुश्किलात होता है कि वो कहते हैं कैसे हम जान कैसे छुड़ाएं। वर्कर वेलफेयर बोर्ड और लेबर वेलफेयर बोर्ड हमारा बच्चों को स्कॉलरशिप दे, हमारा बच्चों को जेस ग्रांट दे, हमारा डेट ग्रांट, बहुत सारे केस जो है ना डेट ग्रांट का वर्कर वेलफेयर बोर्ड में पड़ा हुआ है 2010 से। वर्कर वेलफेयर बोर्ड में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। अगर हमें नुमाइंदगी न मिले तो इनका आवाज़ कौन उठाएगा वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। और हमारे छोटे छोटे यतीम बच्चे इसी इंतज़ार में कि खुदा करे कि या हमें कुछ दे दे। हर सूबों ने अपना अपना शरह मुआवजा मुकर्रर किया है। किसी सूबे में अभी 3 लाख है, किसी भी 4 लाख है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो पेशावराना अमराज है फेफड़ों वगैरह का या जो माइन वर्कर का या आम वर्कर का डेटा है इसके हवाले से या फिर मुआवजे के हवाले से एक बड़ा जामिया फैसला दिया है 3 अप्रैल 2018। जो मुआवजा मर्ग जिसको आप कहेंगे डेथ कंपेंसेशन वो तमाम सूबों में यूनिफॉर्म करे यानी 5 लाख रुपए करे। लेकिन अब भी ये खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत जो है ना वो 3 लाख दे रहे हैं और हमने इनको 3 दफ़ा ये याद दहानी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है ये और आप इस पर अमल करें। ये कम अज़ कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। अभी भी हर सूबे का अपना अपना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की मुसलसल वो खिलाफ वर्जी की है और कर भी रहे हैं। हम कहते हैं कि यार इंसाफ करो। तारीख इंसाफ से ये इल्तिमास है, ये अपील है कि इंसाफ के मनारे पर आप आए हैं तो इंसाफ करो। आपकी सूबे में तो पहले भी 6 साल वो कबल हुकूमत रही। ये बहुत ख़तरनाक काम है। अगर हम न करें तो खुदा न करे ये ज़ख़ायर जो है ना ये हमारा कौमी सरमाया ज़ाया हो जाएगा। हम करने वाला न बने तो ये कैसे निकलेगा। मरगला हिल्स नेशनल पार्क्स के हिसाब से तो काफ़ी छोटा पार्क है क्योंकि इसका टोटल एरिया जो है ना वो तकरीबन 175 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से हमारी जो मरगला हिल्स की जो पहाड़ी का सिलसिला है इसमें ये सिर्फ 120 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। असूली तौर पे तो जब ये नेशनल पार्क बना था 1979 में तो फौरी तौर पे एक बोर्ड बन गया। बोर्ड का मकसद ये होता है कि एक तो काम करने वाला स्टाफ मौजूद होता है, फिर उनकी एक सरपरस्ती होती है जिसमें कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जिन लोगों ने नज़रसानी की होती है, जिनका एक्सपीरियंस होता है बहुत सालों का निज़ाम चलाने में। बाकी जो चलने वाले लोग हैं इसमें वो तो हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ गार्ड्स हो गए, वाइल्ड लाइफ के अफसरान हो गए, फॉरेस्ट का गार्ड हो गया, वो तो काम करेंगे, मगर उनको डायरेक्शन कौन देगा, किस डायरेक्शन में इस पार्क को लेके जाना है फॉर द फ्यूचर, ये बोर्ड का काम होता है। फिर साइंसदान जो है प्रोफेसर जैलवी मिर्ज़ा हमारे बोर्ड के मेंबर है, हमारे साइंटिफिक कमेटी के मेंबर है, वो साइंसी तौर पे इस जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करके बताते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो फिर जो प्रोटेक्शन की टीम है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, वो फिर उन मसलों को हल करती है। फॉर एग्जांपल ये कि सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो ये है कि जंगल की कटाई होती है और हमेशा से होती चली आ रही है। इसको किस तरह रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, जंगली जानवरों का जो है ना चोरी होना यहाँ से या उनको मारे जाना, यानी कि शिकारी आके काम करते हैं, इसको मैनेज करना, नंबर 2। नंबर 3, इंक्रोचमेंट, ठीक है नहीं, इंक्रोचमेंट मीन्स कि जो लोग यहाँ जिनकी पुराने घर थे वो कुछ अपने घरों को बढ़ाते हैं। फिर यहाँ इंस्टीट्यूशनल इंक्रोचमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गोल्फ कोर्स बन गया है, एक क्रिकेट का स्टेडियम बनने लगा था। तो इस किस्म की चीज़ें दीज आर इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये कोई एक शख्स नहीं करता, मगर ये हुकूमत पाकिस्तान खुद इजाज़त दे के एक इंस्टीट्यूशन इसको ला के खड़ी कर देती है और यहाँ नुकसान पहुँचाती है। तो हर 5-10 साल बाद इसी तरह की जगह देते रहे तो पार्क बचेगा ही नहीं। फिर इसके अलावा हमारे जंगलों में इन्वेसिव स्पीशीज़ है, यानी कि वो पौधे जो यहाँ के जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो हर इलाके की अपनी वेजिटेशन होती है, मगर अगर आप उस पर
نظر نہ رکھیں تو گندی بوٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں، جو کہ انسانوں کے ساتھ، جس طرح انسانوں کا اس جنگل میں راستہ بنتا ہے اس کے ساتھ جنگلی بوٹیاں بھی آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو قابو نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد ایک زہر پھیلاتی ہیں، تو نارمل جو درخت اور جھاڑی ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی جاتی ہیں اور یہ پھیلتی جاتی ہیں۔ تو اس وقت تقریباً 15 سے 20% مرگل ہلز نیشنل پارک انویسو اسپیشیز کی نظر ہو چکا ہے، اور ہم ہر سال کو تھوڑا بہت ایریا جو ہے نا ریکور کرتے ہیں، مگر ابھی بھی تقریباً یہ اگلا 10 سال کا پروگرام ابھی بنے گا یہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت، جس میں ہم انویسٹمنٹ لا کے جیسے پھر یہ صاف ہوگی تو جو نیچرل ویجیٹیشن ہے وہ خود بخود واپس اوپر آ جاتی ہے۔ میرا نام محب اللہ نوید ہے اور میں WWF پاکستان اور اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے منسلک ہوں۔ کیمرا ٹریپ بیسیکلی ایک ڈیوائس ہے جو ہمیں جانوروں کی موومنٹ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے، یہاں پر ٹریلوں پر دن کے ٹائم عموماً اندھیرے سے پہلے بہت لوگوں کا آمد و رفت ہوتا ہے اور جنگلی حیات وہ اس ٹائم پر باہر آنے سے گریز کرتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جتنی میمل سپیشیز ہیں، مطلب ممالیہ جانور جو ہیں، وہ رات کو باہر آنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ انہیں اسٹڈی کرتے ہیں جانوروں کو کہ ان کی موومنٹ کس طرح ہوتی ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن کون کون سے علاقے میں ہے، مطلب وہ کون کون سے علاقے میں موجود ہیں۔ جیسے کہ مثال میں آپ کو گلدار کے دیتا ہوں، جسے تیندوا بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کامن لیپرڈ کہتے ہیں۔ ہمارے نیشنل پارک میں کامن لیپرڈ موجود ہے، ہم اسے شاید دن میں نہ دیکھ سکیں، تو ہم لوگ کیمرا ٹریپ ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جس کے اندر موشن سینسر لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اس کے سامنے سے، جو بھی جانور اس کے سامنے سے گزرے گا، چاہے وہ دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو، اس کی فوٹیج بن جائے گی اور اسے وہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے نیشنل پارک میں پروٹیکشن کے حوالے سے۔ اور ہمیں دوسرا شکاریوں کا اسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی شکاری اگر گزرے تو اس کی ہمارے پاس ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اور پھر ہم اپنی پروٹیکشن میئرز اس کے حوالے سے لیتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں کیمرا ٹریپس یوز کیے جاتے ہیں اور آج کل پرانے زمانے میں ریسرچ ٹیکنیکس کچھ اور تھیں اور آج ٹیکنالوجی میں جدت کے ساتھ جو ہے چینجز آئی ہیں اور اس میں کیمرا ٹریپ ایک بہت یوزفل ڈیوائس ہے جو وائلڈ لائف کنزرویشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ کیمرا ٹریپ کے لیے جو سائٹ سلیکشن ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ پہلے سائن سروے کرتے ہیں، جس کے تحت ہم جو ان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سے جانوروں کا گزر ہوتا ہو، اور اس کا ہمیں اس طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو پاؤں کے نشان ہیں یا جانوروں کے ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تیندوا جو ہے وہ مارکنگ کرتا ہے، اپنے علاقے کو مارک کرتا ہے، اس کے ہم لوگ جو ہے نشانات دیکھ کر اور جو ٹریک ہوتا ہے اسے ہم لوگ اس پہ کیمرا ٹریپ لگاتے ہیں، اور کیمرا ٹریپ تقریباً 3 ہفتوں کے لیے لگایا جاتا ہے جو کہ ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے۔ اس کے بعد اسے جب ہم ریٹریو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں ڈیٹا جو آتا ہے اسے پھر ہم لیپ ٹاپ کے تھرو کاپی کر کے اسے ویو کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس میں جو بھی ڈیٹا ملتا ہے اس پر ہم پوری ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سا جانور موجود ہے، اور پھر سیزنل چینجز کا پتہ لگتا ہے کہ کون سا جانور کون سے موسم میں زیادہ نظر آ رہا ہے، کیمرا ٹریپ میں اس کی موومنٹ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ وائلڈ لائف کا جنگل میں رہنا جو ہے نا، اس کا جو وقت ہے وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو رات کو تو ہم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ان کو دیکھنے کے لیے پھر کیمرا ٹریپ لگتا ہے۔ اس میں انفراریڈ لگا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بغیر اس جانور کو ڈسٹرب کیے ہوئے ایسی روشنی، ایسی انفراریڈ لائٹ پھینکتا ہے جو کہ اس کو تنگ نہیں کرتا مگر اس کو کیمرا پکڑ سکتا ہے۔ ابھی ہمیں پچھلے یہ 2-3 ہفتوں میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ملی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے اسلام آباد کے بالکل قریب لیپرڈ پایا جاتا ہے، اور یہ ایپیکس سپیشیز ہے، یعنی کہ جہاں پر لیپرڈ پایا جائے گا اس کا مطلب ہے اس کے نیچے کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی حفاظت ہوگی تو لیپرڈ آئے گا۔ تو یہ ہمارے لیے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا تاج ہمارے سر پہ ہوتا ہے کسی بھی وائلڈ لائف آرگنائزیشن پہ، جب اس کے پاس ایک ہائی لیول کی سپیشیز موجود ہوں۔ تو ہمارے پاس لیپرڈ کی 2 فیملیز موجود ہیں، یہ پریڈیٹر ہوتا ہے جس کو پریڈیٹر کہتے ہیں۔ اب جو پرے ہے اس کا وہ بارکنگ ڈیئر ہے، اس پہ وائلڈ بور ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ کتنی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا کیمرا ٹریپ میں ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ اس میں جو ہے نا وہ لومڑیاں ہیں، گیدڑ ہیں، اس میں پینگولنز ہیں۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو بہت سارا سہارا
اور بہت ساری مدد ہمیں WWF پاکستان سے ملا. انہوں نے ہم سے ایک انٹرنیشنل ایپلیکیشن شیئر کی جس کو کہتے ہیں سائبر ٹریکر. اب یہ سائبر ٹریکر ایک سیل فون پہ ایک ایپ ہوتا ہے, یہ ڈال دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارا اسٹاف جب اپنے جاب پہ نکلتا ہے, اپنے کام پہ نکلتا ہے, تو ہمیں ہر وقت ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایپلیکیشن سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ کدھر کدھر اپنی نوکری پہ کرنے گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس ڈیوٹی کے دوران کیا کچھ دیکھا. اس کی آٹومیٹک انفارمیشن وہ تصویر لیتا ہے, وہ ایک شیئر ہوتی ہے, وہ پھر شام کو ہمیں مل جاتی ہے. نہ صرف جانور بلکہ پرندے جو ہیں نا, جو نظر آئیں یا نہ آئیں, مگر ان کی آواز سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پارک میں ان کی موجودگی ہے. ان کا گانا ہوتا ہے, ان کی آواز ہوتی ہے. تو وہ سب انفارمیشن جب وہ اس ایپلیکیشن میں ڈل جاتی ہے, اس فون میں ڈل جاتا ہے, تو وہ میچ ہو جاتا ہے اس آواز سے جو موجود ہے, اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری پارک میں کون کون سے نئے پرندے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. اور ہمیں اسی طرح ان کے دیکھنے کی ہماری گارڈ کی وجہ سے ہمیں پتہ لگے نئی تتلیاں جو پہلے موجود نہیں تھیں وہ آ گئی ہیں, چھوٹے میمل سے وہ آ گئے ہیں, پرندے جو پہلے نہیں تھے وہ آ گئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں نئی جو پچھلے 60-70 سال میں نہیں دیکھی گئی ہیں, وہ ہمیں پتہ لگ رہی ہیں ان ایپلیکیشنز کی وجہ سے.